अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद असरी, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मेहमानों से मुलाकात कराई जाए, ताकि आपको भी अच्छा से अच्छा फीडबैक देने में आसानी रहे। जो हम प्रोग्राम करते हैं वो मुआशरे की अक्स होता है उसका। कोशिश करते हैं कि मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ, जो अच्छाइयाँ पेश होती हैं, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, वो आपके सामने पेश की जाए। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम है माँ के हवाले से। माँ एक ऐसी शख्सियत है जिसका खुदा ने जिक्र किया कि सिवाय शिर्क के माँ बाप की हर बात को माने, जो कहें एक्सेप्ट शिर्क। और बच्चों को जो तरबियत दी कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये कोई छोटा इनाम नहीं है जो अल्लाह ने अपनी सस्ती को अता किया है। और इसी तरह जिन बच्चों ने, ये अक्सर कहा जाता है और हकीकत भी है, ईमान भी है, कि जो बच्चे अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं वो जिंदगी में कभी रसवा नहीं होते। और इसी तरह माँ बाप का ये नहीं है कि सिर्फ जिंदगी में आपके लिए दुआएं करते हैं, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी वो आपके लिए दुआएं करते हैं। और माँ बाप की वो औलाद बेहतरीन औलाद गिनी जाती है जो उनके लिए सदका जारिया के काम करते हैं, जैसे पानी का कुआं, मस्जिद, मदरसा, मेडिकल की फैसिलिटीज, इस तरह तलबा को मदद करना। ये वो बातें हैं जो हमारा माशरा और तो सिखाता ही सिखाता है, लेकिन हम इसलिए मानते हैं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। बड़ी खूबसूरत हदीस है उनकी कि मेरे माँ बाप अगर जिंदा होते, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी वालदा मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ के अपनी वालदा की बात मानती। यानी इस कदर इस्लाम के अंदर अहमियत है वालदा की। और इस तरह आपने देखा कि फातिमा बिनते असद जो हज़रत अली की वालदा थी, वो अक्सर कहा करती थी मुझे कब्र से बहुत डर लगता है। तो आप कहती थी चची आप घबराएं नहीं, आपको कब्र कुछ नहीं कहेगी। फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब उनकी वफात हुई तो उनको अपनी चादर कफन के तौर पे दी। उससे भी बड़ी बात कि उस कब्र के अंदर पहले खुद लेटे और कब्र को बताया ये मेरी माँ है, इसने मुझे माँ जैसा पाला है, इसको कुछ नहीं करना। नाज़रीन, बातें करते जाइए, सिलसिला खत्म नहीं होता। डॉक्टर अरशद साहब हमारे आज मेहमान हैं, जो अक्सर मुझे कहते हैं शाह साहब आप वो मौजूद चुनते हैं जो हार्ट टचिंग होता है। हम भी ये चाहते हैं कि हार्ट टचिंग आपके साथ बात की जाए, आपको पता चले कि माशरे में क्या हो रहा है और माशरे में इर्द गिर्द जो हमारे रिश्ते हैं, जो इखलाकी इकदार हैं, वो कहाँ तक हैं। और हमारे दूसरे मेहमान चौधरी सरवर बसरा साहब हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, बड़ी दिल लगन से काम करते हैं। आज हम इनसे बुलाने का इनको मकसद ये था कि वालिदैन के हकूक़ क्या हैं कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे तो हैं ही हैं, वो जैसे मैंने बयान कर दिया और बाकी बयान करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब ज़रा माँ को थोड़ा-सा उसको पेश तो नहीं किया जा सका, बयान तो नहीं किया जा सका, शिकस्त तो नहीं किया जा सका, लेकिन आप अपने लफ्ज़ों में बताएँ कि माँ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब आपने जो टॉपिक आज जिस टॉपिक के लिए हम बैठे हैं, हमारा मकसद है कि हमारी बातें सुन के कोई ना कोई ऐसा अमल करे कि पहले से ज़्यादा माँ बाप की इज़्ज़त उसके दिल में उतरे। और देखें माँ के मतलब तो आप चाहे कई दिन बोलते रहें, ऐसे ही। और तमाम वो लोग जो साहिब हैसियत हैं जिनके पास मोबाइल हैं, वो मैं उनसे ये अपील करता हूँ अगर उनके माँ बाप ज़िंदा हैं तो वो प्लीज़ घर में जाके मोबाइल को बंद करके माँ बाप के कदमों में बैठ के प्यार मोहब्बत से बातें करें तो वो बेहतर। उसका कोई माँ का नेमल बदल है ही नहीं। बेशक, बेशक। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल जो हमें करके बताया है, हमें उस पे अमल कर लेना ही चाहिए। जिसने माँ की या बाप की दुनिया में खिदमत की है, उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी इतना अल्लाह ताला नवाज़ते हैं,
اور وہی ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی پکڑتا ہے تو وہ سونا ہو جاتی بے ہے۔ شک ماں کی دعا کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اور بچے کی پہلی درسگاہ ہی ماں کی گود ہے۔ بے شک اور جو بچہ اپنے ماں باپ کو کسی ایک کی موجودگی پائے یا دونوں کی پائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر ایک والدہ کی اگر اس کا سایہ اللہ قائم رکھے تو یہ بات میرے مشاہدے میں ہے کہ جس بچے نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس بہت ہی نوازا ہے، اس کا لفظوں میں بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ صحیح ہے۔ اور ماں کے متعلق تو ہم سنتے ہیں، مختلف چیزیں سنتے ہیں معاشرے میں۔ ہم کیونکہ بنیادی طور پہ مسلمان ہیں، مسلمان شکر الحمدللہ اللہ پاک نے مسلمان ہی وراثت میں مسلمانوں والا کام تو ہم لوگ کم ہی کرتے ہیں، مگر جو مسلمان کے بنیادی حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ماں کا ہی حق ہے کہ ماں کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت جیسا کہ آپ بتا رہے تھے سبحان اللہ۔ اور خدمت کی۔ میں نے کئی ایسے دوست بھی دیکھے ہیں کہ وہ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں دھو کے پانی پیتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھے بھی ہیں، بہت دنیا میں اچھے ہیں اور انہوں نے بہت ترقی بھی کی ہے۔ مگر ایک چیز ہے شاہ صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ماں کی اگر موجودگی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک میں سب کو، عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہے تو اس کی بہن جو آپ کی خالہ ہے سبحان اس اللہ۔ کو وہ مقام دیں۔ اگر ماں کی بہن بھی نہیں ہے اور آپ کی بہنیں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں تو ان کو مقام دیں۔ پھر اور اس کے چاہنے والے آپ کی ماں کے کوئی فرینڈز ہیں ان کو مقام دیں، ان کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں ان کے ساتھ، ایسی صلہ رحمی کریں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، اور ان کی اس حد تک خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ یقین جانے کہ آپ کو یہ سمجھیں کہ ماں کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہے، مگر ایک راستہ ضرور مل جائے بے گا شک آپ کو محبت تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہ یہی راستہ ہے کہ ماں کے جتنے بھی ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتہ دار، ان کو اگر آپ صلہ رحمی کے ساتھ ملیں گے، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ بہت خوبصورت، کتنے اچھے لفظوں میں بیان کیا آپ نے کہ اگر ماں چلی گئی دنیا سے تو اس کی جو سہیلی ہیں، اس کی جو بہن ہیں، اس کے جو اور رشتہ دار ہیں، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے تو آپ کی والدہ خوش ہوگی اور اس کو اللہ پاک جنت میں اور اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ ہاں، اسی طرح چودھری سرور بسر صاحب سے میں بات کروں گا کہ ماں کو اپنے لفظوں میں کو بیان کریں کہ ماں کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ۔ کہ آپ نے مدعو کیا اور اتنے بڑی اہم مہربانی۔ ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ماں کی جو ہے نا تعریف، وہ تو جتنی مرضی بندہ کرتے جائے اس کی شان، اس کا مقام انسان بیان نہیں کر بے سکتا، شک بے شک کیونکہ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی شان جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہاں ہاں، واہ کیا کا بات واقعہ ہے ہے۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے بڑے پیارے ہو، بے شک، لیکن کیونکہ آج تیری ماں نہیں ہے پیچھے دعا کرنے کے لیے تو آج سنبھل کے آنا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا اشارہ کیا آپ نے، ماشاء تو اللہ۔ یہ چیز ہے کہ والدین جو ہیں ان کی تو آپ شان بیان کر ہی نہیں سکتے، جتنے بھی کرتے جائیں ایک ایک پل کا آپ حساب نہیں دے سکتے۔ بے شک بے شک، جتنی شفقت سے ماں 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، سبحان اللہ، ہر صحبت، ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، بے شک اس کے بعد زندگی میں لانے کے بعد تک، ایون اس حد تک کہ بیٹا اگر 80 سال کا بھی ہو جائے
تو ماں اس کی حیات ہے تو اس کے لیے وہ اسی نظر سے دیکھتی ہے جیسے وہ چھوٹا بچہ ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات کی، بڑی تو نشاندہی کی. اس کی دنیا میں تمام تر جو رشتے ہیں وہ مطلب کے مقصد کے کوئی نہ کوئی پیچھے ان کے لاجک ہوتی ہے, ایسے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. بہت اچھی بات کی. لیکن ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ جو بالکل لازوال ہے اور اس سچی محبت ہے اس کی, بے شک بے لوث ہے, بے شک. اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہو سکتا. بڑی بات کی، بڑی بات کی. تو اور ڈاکٹر صاحب اکثر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ بچے جو ہیں، کچھ بچے جو ہیں صبح جاب پہ جانے سے پہلے اپنے زندگی کے معاملات شروع کرنے سے پہلے والدین کو سلام کرتے ہیں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بہت سے اپنے اپنے طور پہ اپنے کام کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے پہلے ماں کا منہ دیکھتے ہیں. اور اس کو اللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ خوش دل سے والدہ کا، والدین کا چہرہ دیکھنا حج اکبر سے زیادہ ثواب ہے. ذرا یہ تو بتائیے کہ والدین اگر چلے جائیں تو ان کے لیے کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں؟ یہ تو شاہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ ماں باپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ کام کروں. ایسے ہی بچہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں کروں, اور وہ اپنی زندگی میں اظہار اگر اس نے کیا ہے بچے کے سامنے, تو وہ اگر اپنی زندگی میں وہ پورا نہیں کر سکی, مثال کے طور پہ عمرہ, حج یا جی. کوئی اور صدقہ جاریہ کے کام کا انہوں نے دل میں ایک خواہش تھی لیکن خواہش نہیں کر کی, سکے. مگر اللہ نے موقع نہیں ملا. تو بے شک. بچے کے علم میں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کام جو ہے نا وہ بچے کو یا سب کو مل کے بھائیوں کو وہ کرنا چاہیے, تاکہ ان کی روح کو صالح ثواب ملتا رہے بہت اچھی بات اور ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے. ماشاء اللہ. تو ویسے تو ماں باپ کیونکہ نہ صرف انسان کا بھی یقین جانے شاہ صاحب, میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ گاؤں میں چھوٹی ایک مرغی ہوتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے اس کے وہ لے کے جاتی تھی, تو چیل آتی تھی, ان کو بچوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ زندگی پہ داؤ لگاتے تھے. سبحان اللہ, کیا بات. اتنا تحفظ کرتی تھی. ابھی وہ چیل بہت بڑی ہوتی تھی, وہ سمجھتی تھی کہ اس کی بھی موت ہے, مگر باوجود اس کے وہ مقابلہ کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کرتی تھی. آپ نے اور کئی ایسی مثالیں ہیں اگر دیتے جائیں تو. ماں کا جو مقام اسی لیے اللہ پاک نے بلند رکھا ہے, اور یہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے ان چیزوں سے. آپ کسی بھی, میں نے تو یہ مرغی کی بات کیا ہے, کسی اور بھی جانور کو دیکھیں یا کوئی پرندے کو دیکھیں تو وہ بچوں کے ساتھ کتنی جدوجہد کرتے ہیں, اور کس مصیبت سے بچے کے لیے خوراک کا انتظام کر کے اس کی پرورش کرتے ہیں. مگر انسان جب اپنے بچے کی یا بیٹی یا بیٹے کی خدمت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, پڑھاتا ہے, لہاتا ہے, کہ وہ سوچتا ہے کہ میرا بڑھاپے میں ایک سہارا بنے گا, تو یہ مجھے میرے دل کے اندر سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں, یہ تو ان کے تو نہیں دل ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ مجھے لا کے دے گا یا کھلائے گا یا میرا کام آئے گا. تو یہ اللہ نے ایک ایسی ایک ماں کے اندر ایک بچوں کے لیے ایک اتنی پیاری محبت بھری محبت رکھی ہے کہ وہ, میں کہتا ہوں اس کے اوپر بات لفظ, ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں. اور جو بچہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں بہت خوش قسمت ہے. یقین جانیں کہ اگر وہ محبت سے گھر سے نکلنے سے پہلے اور آتے ہی ماں باپ کا دیدار کرے, پیار محبت سے سر جھکا کے ان سے سلام کرے, تو عمرے کا ثواب ہے. اور ایسے بچوں کے لیے تو آپ یہ سمجھیں دنیا میں جتنی مصیبتیں اور جو آفتیں جو آنی ہوتی ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ خوشی آنی ہے یا مصیبت آنی ہے. ایک تو یہ ماں باپ کی دعا اس برائی کو اس کا رائے راست سے ہٹا دیتی ہے, اور دوسرا اگر انسان کے اندر یہ بھی جذبہ ہو کہ وہ صدقہ خیرات کرے تو وہ بھی ایک مصیبت کو ٹال دیتی ہے. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نعم اور بدل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, تو ہمیں
جن کے ماں باپ ہیں ان سے وہ دعاؤں صبح شام دعائیں لیں، اور جن کے نہیں ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ عزیز و اقارب سے ہٹ کے دوسروں سے بھی آپ صلہ رحمی کریں اور صدقہ خیرات. اور آج رمضان شریف آ رہا ہے، لوگوں کو ان کے جو ایسے سفید پوش ہیں جن کے لیے روٹی کے لیے آٹا نہیں ہے، کوئی پکانے کے لیے نہیں ہے، راشن ذریعہ نہیں آمدن ہے. نہیں ہے، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، ایسے سفید پوش ہیں، ان کو ان کی خدمت کریں. اور یہ بہت ہی اچھے اور اعلیٰ آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک مختلف آپ سے ذرائع پیکج بھی ہے کہ آپ رمضان شریف سے پہلے تیاری کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کو روزے آپ کے دیے ہوئے اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ آگے دے رہے ہیں، وہ خود بھی دے سکتا تھا لیکن آپ کے تھرو دیا، آپ کے تھرو دیا ہے. تو وہ یہ بھی عمل بہت اچھا ہے اور کرنا چاہیے، اپنا اور دوسروں بڑی کا، اچھی ڈاکٹر ہمسایوں کا، سب کا خیال رکھنا ڈاکٹر صاحب، چاہیے. بڑی اچھی بڑی خوبصورت موتی پرو رہے ہیں آپ، جو لفظ بیان کریں بڑے اچھے لفظ ہیں. میں چودھری سر بسرا صاحب سے پوچھوں گا کہ جو اللہ پاک نے اور اس کے نبی نے فرمایا کہ ایک رات کا کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتے، جو رات والدہ نے آپ کو گلے سے نکال کے اس پہ رکھا خشک پہ اور خود گلے میں سو گئی، اس کا کفارہ کی بات آپ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کا کیا صلہ ہے والدین اولاد کے لیے؟ جی، اولاد کے لیے تو یہی ہے کہ اپنے والدین جس کے زندہ ہیں ان کی ہر طرح سے ان کی جو ہے نا خدمت کریں اور ان کی حکم عدولی کبھی نہ کریں. والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ کو میسر ہے یہ نعمت تو اس کی پوری پوری قدر کریں. تا وقت کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس یہ سہولت یہ جو میسر آنا ہے وہ اللہ کے حکم سے نہ ہو تو اس کے بعد جو پچھتاوا ہے، جو آپ کے پاس ریگریٹ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. تو دوسری بات آپ نے کی کہ جو اس کا حساب دینے والی بات ہے تو وہ تو لاتعداد مسالے ہیں نا. کہ ایک انسان تھا، اس نے کہا جی میں نے اپنی والدہ کو 7 حج کروا دیے ہیں خود کندھوں پہ اٹھا کے. تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے ایک اس پل کا بھی حساب نہیں چکتا کیا کہ جو اس نے ایک رات تمہیں ایک لمحے تمہیں مطلب خود گلی جگہ پہ پڑ گئے تمہیں جو خشک جگہ پہ سارا. تو یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس سے بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا. تو بڑی خوبصورت بات کی محترم نے کہ مطلب یہ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. بے شک. تو جانور جو ہیں وہ بھی جو ماں ہوتی ہے یا والدین ہوتے ہیں، والدہ خاص طور پہ، تو وہ اپنی اولاد جو ہے بچوں ان کا دفاع کرنے کے لیے چاہے اس کی اپنی جان چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتی. ایسے ہی. جی ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ مساجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، اپنے والدہ کے لیے صدقہ جاریہ جاری کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک کیا انعامات دیتا ہے یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی؟ دیکھیں یہ تو اللہ پاک نے ہر انسان کو سے کچھ نہ کچھ کام لینا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو سے کیا کیا کام لینے ہیں. کام جو کر رہا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں آج یہ کیا کل میں کیا کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے جس میں اللہ پاک کسی ایک عمل سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائے تو اس کے لیے کئی آگے سے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی خود ہی اس کے دل و دماغ میں ایک چیزیں اترتی جاتی ہیں اور اللہ ہی اس سے کام لیتے ہیں. یہ انسان کے والی بات نہیں ہے کہ دولت ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، تو دولت سب اللہ کے اختیار میں ہے، مگر اس کا استعمال انسان کو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات، جس سے اس کی آخرت، اس کے ماں باپ کی، اور دیکھنے والے یہ محسوس کریں آفرین ہے یہ بچہ اس کے ماں باپ پر قربان جائے. سبحان اللہ سبحان. اپنا چوہدری سرور صاحب یہ بتائیں کہ قانونی لحاظ سے والدین کی کس طرح خدمت کی جا سکتی ہے، کس طرح ان پہ صلہ رحمی کیا جا سکتا ہے تاکہ قانون کے جو اس وقت مختلف قوانین بنے کہ اگر آپ نے والدین کو تنگ کیا، گھر سے نکلا تو آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی سخت کوئی سزا یا دونوں ہو سکتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں مسلم فیملی ایکٹ ہے
1964 اور آرڈیننس بھی ہے 1961 اور یہ جو ہے ابھی بھی حالیہ بھی اس پہ ایکٹ پاس ہوا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ کسی قسم کا بھی بدسلوکی یا ان کو گھر سے نکالنا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کریں گے تو آپ سزا کے مرتکب ہوں گے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جو استطاعت اولاد ہے خاص طور پہ بیٹے ان پہ فرض ہے کہ اپنے والدین کی کفالت کریں. بے شک. تو اس میں مطلب ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے قرآن پاک میں, سبحان اللہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, سبحان اللہ, کہ ایسے ہی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے آپ کے والدین نے آپ کو بچپن میں جیسے آپ صغیر تھے, جیسے آپ کے پاس شروع سے بچہ پیدا ہوتا ہے بے شک, تو اس کا بالکل وہ ماں باپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. بے شک. تو جیسے مطلب ان کو پرورش کر کے آپ نے جوان کیا, والدین بھی بڑھاپے میں اسی طرح ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچے چھوٹے کی طرح ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو ان کی بھی اسی طرح نگہداشت جو ہے وہ ضروری ہے. بالکل. اور یہ اولاد پہ ان کی مکمل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی تمام تر نان و نفقہ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کا صلہ رحمی کرنا, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. یعنی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ فرض ہے, واجب ہے. واجب ہے. میں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب سے پوچھوں گا, 2 منٹ آپ کے پاس ہیں, کہ کس طرح آپ کی والدہ آپ کو رمضان میں اٹھاتی تھی, آپ کو سحری کی تیاری کراتی تھی, اور سارا دن جب آپ بچے تھے تو کس طرح خیال رکھتی تھی, اور آپ کو افطار کا کتنا زیادہ انتظار ہوتا تھا کہ والدہ یہ چیزیں بنائیں گی تو ہم کھائیں گے. شاہ صاحب یہ تو پرانی یادیں دیکھیں, پرانی یادیں بچپن میں یہ ماں باپ نے جو یہ روٹی کا پکانا اور اٹھانا یہ ایک معمول, ایسے ایسے مشکل کام جو ہم بچے ہوتے تھے اس وقت ماں نے جو قربانیاں دی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے, اس وقت ہمیں تو نہیں پتا ہوتا تھا 6 مہینے کا, سال کا جو بچہ ہے اس کو کیا ہے علم کہ میرے ساتھ والدین کس طرح وہ پیش آتے ہیں. اگر اس کو یہ احساس اس وقت ہو یا 1 سال 2 سال 3 سال جب آہستہ آہستہ وہ جب اسکول میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد سے جب اسکول سے پہلی دوسری تیسری کلاس میں جاتا ہے 5ویں تک, اسے اویئرنس آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یار آج اس دنیا میں اگر مجھے کوئی اس مقام پہ پہنچانے والا ہے تو وہ ماں ہی ہے, اور ماں باپ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو یہ چیزیں برداشت کر سکے. اور دوسرے لوگ تو دیکھیں آپ کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور جو ماں باپ کے اندر ایک اللہ پاک نے ایک خزانہ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ مخلوق خدا سے ہٹ کے بھی آپ موازنہ کریں تو ماں اور باپ بچوں کے اور ماں کے درمیان جو اللہ نے محبت ڈالی ہے وہ اس کا جواب ہی نہیں ہے. اور اس کے متعلق آپ چاہے جتنی مرضی باتیں کریں, وہ اس پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, عمل کرنا چاہیے, تاکہ آپ کی ماں باپ کا تو فائدہ ہے ہی ہے, مگر آپ کی جو ہے نا یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ یقین جانیں سچے دل سے, اگر آپ نے ماں باپ کی سچے دل سے نیت کی ہے, آنے والے وقت میں آپ کے بچے اس سے بڑھ کے آپ کی خدمت کریں. بڑی خوبصورت بات کی. ہسٹری اپنے آپ کو ریوائز کرتی ہے, جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا وہی بچے آپ کے ساتھ کریں. میں چودھری سرور بساط صاحب سے پوچھوں گا کہ مجھے بھی بتائیں, عوام کو بتائیں کہ آپ بچپن میں والدہ آپ کو کس طرح روزہ رکھواتی تھی, کس طرح آپ کا خیال رکھتی تھی, کس طرح آپ کو افطار کا انتظار ہوتا تھا, چونکہ اگر رمضان آیا تو اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ رمضان کا تھوڑا ٹچ دے دیا جائے. جی بالکل, میری والدہ الحمدللہ اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے, حیات ہیں, اور میرے لیے آج بھی میں کسی وجہ سے شاہ صاحب پریشان ہوں, کوئی بھی معاملہ ہو, یقین کریں میں صرف اور صرف ان کے پاس بیٹھ جاؤں یا تھوڑا سا بھی ان کو میرے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو سمجھ کے کہیں گی کہ پریشان نہ ہو, یہ ہے وہ. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایز اٹ سارا کا سارا مجھے سولوشن ہو گیا, حل ہو گیا ہر چیز کا, اور میں ریلیکس ہو گیا. تو یہ قدرتی نیچرل ہے. اور باقی آپ نے پوچھا کہ ہر والدہ کیونکہ اس طرح سے اہتمام کرتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے, تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری والدہ, ان کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. والدہ تو سبھی کی محترم ہے, ہر لحاظ سے محترم ہے. تو الحمدللہ انہوں نے بڑی ہمارے لیے قربانی دی ہے, بڑی ہماری اچھی پرورش کی ہے, اللہ پاک کا خاص کرم ہے.
تو माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी खूबसूरत हमारे ये बात दोनों मेहमानों ने वाक़यात बयान किए और आपने आपको बताया, ख़ास तौर पे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने बताया कि बच्चों को पता नहीं होता कि वालिदैन उसके लिए क्या बेहतर कर रहे हैं। वो उस वक़्त लड़कपन में, बचपन में गुज़र रहा होता है। लेकिन जब वो खुद वालिद बनता है या वालिदैन की स्टेटस पे आता है, फिर उसे पता चलता है वालिदैन किस तरह हमारे साथ ख़्याल करते हैं। इस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप 80 साल के भी हो गए हैं और वालिदैन आपके ज़िंदा हैं, तो वो आपको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करेंगे। और जैसे चौधरी सरर साहब ने बताया कि वालिदैन का तो एहतराम ऐसा है जिसका कोई नेम बदल नहीं, जितनी खिदमत की जाए। जैसे उन्होंने बताया कि मैं अपनी वालिदा की सोबत में थोड़ी देर बैठता हूँ तो मेरे सब गम खत्म हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता है कि अल्लाह की रहमतें बरकतें हमारे पे यहाँ हैं। इसी तरह हमारे माशरे में ये भी कहा जाता है कि आपके वालिदैन बेशक बूढ़े हो जाएं, बिस्तर पे, बेड पे बैठे रहें, वो रहमतें आपके घर में आती रहती हैं, क्योंकि एक ख़ास तलस्माती वर्किंग होती है उनकी, अल्लाह की और उनकी। वो जब दुआ करते हैं तो दुआ वालिदैन का, बच्चों का पीछा करती है, उनको हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर आने वाली हादसे से बचा के रखती है। जैसे डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब ने कहा, नाज़रीन ऐसी बातें तो बहुत सी हैं। रमज़ान का महीना है, इसके हम इबादत भी समझते हैं और जितना फ़ायदा उठा सकें उठाना चाहिए, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद और होना चाहिए। और जैसे आखिरी बात करने का हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आप अपने वालिदैन की करेंगे वही बच्चे आपके साथ करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ जज्जी का आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मौज़ू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक़्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।